अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान। हस्ब मामूल आज भी मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीलॉग होगा आपके लिए। कुछ ख़ास ख़बरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, और इस हवाले से भी ये वीलॉग अहम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मकामात, कुछ ममालिक हमारे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें किस किस जगह पर क्या क्या होने जा रहा है, इमिग्रेशन के हवाले से भी, और कुछ नई जो कानून में तब्दीलियां हो रही हैं उस हवाले से भी, क्या सच है क्या झूठ है और क्या हो रहा है। तो वो मैंने पूरी कोशिश की एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपके सामने रखूं। पहले दो सवालात वो मैं ऐड करूंगा इस वीलॉग में। हमारे हमाद मुस्तफ़ा भाई हैं, एक क्वेश्चन उनका है, और एक ज़ीशान अनवर भाई हैं, एक क्वेश्चन उनका है। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है ये लिखा है हमाद मुस्तफ़ा भाई ने कि जो आज कल ग्रीस में ग्रीकी मालकान ज़मींदारे का जो काम है, इंडिया पाकिस्तान से जो बंदे आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। मेरा एक जानने वाला मार्च में आया है पाकिस्तान से डी वीज़ा लेकर, और उसके मामू जो ग्रीस में थे उन्होंने अप्लाई किया था ग्रीकी मालिक से मिल के। तो मुझे बताया कि क्या ये हो रहा है डी वीज़े का, इसे पता कैसे चलेगा, TRC कैसे मिलेगी, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मेरे ख्याल में। एक तो हमारा मुस्तफ़ा भाई मैं आपको बताऊं, डी वीज़ा जो है ये स्पेशल कैटेगरी नहीं है। आपको पता है कि ग्रीस में स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता, इसमें ये एक, इसको आप नेशनल वीज़ा भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा कह सकते हैं। ये डी वीज़ा जो है इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, ये नेशनल वीज़ा भी है जो 3 माह से ज़्यादा अरसे के लिए जो काम की तलाश में, जॉब सीकिंग वीज़ा भी इसे आप समझ लें। खैर, आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए, मैंने पता आपका क्वेश्चन वीलॉग में क्यों ऐड किया है, उसकी एक वजह थी। ये पिछले कुछ दिनों से मैं जहाँ भी गया, मेरे जहाँ भी दोस्त अहबाब जिनसे मुलाकात हुई, वो सब ही इस बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने, और मुझे हैरानगी की बात ये लगी कि बदकिस्मती से कुछ ऐसे हैं लोग कि जो बहुत ज़्यादा आपको हिरा फिरा घुमा के बातें बताकर, जो मैंने सुनी रास्ते में जहाँ भी मुझे मिले दोस्त, जिन्होंने जानने वाले, जिन्होंने मुझसे ये ज़िक्र किया, तो उन सब की एक किस्म के आप ही के सवाल में ये मैंने परोते हुए इसको एक ही करके, तो मैंने कहा कि मैं इसको इकट्ठा ही जवाब देता हूँ, और मैं आपको एक इस सारे सवाल का एक सिंपल सा मैं जवाब दूंगा। वो ये कि देखिए, आप सुनी सुनाई बातें, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता कि कौन किसे क्या कह रहा है। हो सकता है वो ठीक कह रहे हों, ये भी हो सकता है कि वो गलत कह रहे हों, लेकिन इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। एक होता है, देखिए, वकील का दफ्तर, जहाँ बैठे होते हैं, या दफातर में कुछ वकला होते हैं, उनके अपने अपने एक वो इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। तो एक होता है एसोसिएट्स, जो फर्म्स होती हैं, वो एक ख़ास किस्म के वो चंद ही दफ्तर होते हैं जहाँ पर लॉ फर्म, जिन्हें हम कहते हैं एसोसिएट्स कहते हैं, जहाँ पर एक नहीं, जहाँ पर 4, 5, 6 जितने भी वो हों, एक कंपनी होती है, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उन एसोसिएट्स का मतलब, उस फर्म का मतलब क्या है कि वो उनका काम मुख्तलिफ इदारों के साथ होता है। अब जिनमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आती हैं, जिनमें ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, यूँ कह लें कि आप जो रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, जो इमिग्रेशन सर्विसेज देते हैं, वीज़ा सर्विसेज देते हैं। अब यूनान में क्योंकि अब ये वीज़े तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में लगेगा, जिसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं ख़ुद कितने साल हो गए पाकिस्तान नहीं गया, ना मुझे पता है कि वहाँ पर एम्बेसी में क्या, किस तरह आपने जाना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो वहाँ का मुझे नहीं पता। यहाँ का अब सिंपल सी बात है, मेरी बज़ाते खुद बात हुई है यहाँ पर यूनान में, 2-3 लॉ फर्म्स हैं उनके साथ, और वो ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये इस सवाल का जवाब इस अंदाज में दे रहा हूँ
کہ یہ جو ذہن میں ہمارے ابہام بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، ہمیں فائنینشلی نقصان ہوگا نہیں ہوگا، پیپر ورک میں کیا ہوگا. تو یہ ایک فرمز ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں قانونی ہی مشاورت دیں گی، قانونی طریقہ کار ہوگی. ڈیفینیٹلی ان کے اپنے چارجز ہوتے ہیں، فیس ہوتی ہے، لیکن یہ میری جو 2-3 فرم سے بات ہوئی تھی، اب میں نے آن لائن ان کو ایک ٹریس کیا تھا، میں دیکھوں گا پرانے ریکارڈ میں کہیں ان کے ایڈریسز مل گئے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم یہ ویزا جو ہے ریکروٹمنٹ، یہ سروسز جو ہم دے رہے ہیں. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ میں رابطہ کر کے میں آپ کو یہ ان کے ایڈریسز دے دوں تاکہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، اور آپ جسے کہتے ہیں بغم ہو کے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور وہ قانونی طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے، مالکان کے ساتھ کیسے رجوع کرنا ہے، پیپرز کون سے اکٹھے کرنے ہیں، کہاں سے اسٹیمپ کرنے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، مجھے پہلے ٹریس کر لینے دیں وہ ایڈریسز وغیرہ. تو اس کے بعد ذیشان انور ہیں، ان کا کوسچن بڑا اچھا ہے. ان کے کوسچن میں غیر قانونی افراد کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہے، ایک کچھ باؤنڈریز رکھتے ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ اسپین میں کب امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے اور کب اوپن ہوگی، اس ڈیٹیل پر کوئی وی لاگ بنائیں. ذیشان انور بھائی، پچھلے دنوں ہم نے زور و شور سنا تھا کچھ جرمنی کے حوالے سے بھی، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اس کے بعد اسپین کے حوالے سے تھا کہ اسپین میں امیگریشن کے بارے میں کافی لڑکوں نے انفارمیشن ڈیلیور کی. تو ایز یوزل میں نے بھی انفارمیشن ڈیلیور میں آپ کو کرتا ہوں کہ یہ آخر میں ہوا کیا یہ اوپن ہے نہیں اوپن ہے. لیکن فرسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ کافی عرصے سے میں چیزیں مانیٹر کر رہا ہوں، لیکن اب کی بار یہ جو اسپین نے امپلیمنٹ کیا ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے اسپین میں امیگریشن، اس میں ایک حد تک امیگریشن انہوں نے اوپن تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی جو 3 مین آبجیکٹیوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہی میں نے ان کی جو امیگریشن ایجنسیز ہیں، امیگریشن کی جو منسٹری ہے اور ان کی اپڈیٹس اور ساری پڑھتے ہوئے، تو یہ چیزیں میں آپ کو ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اصل میں حقیقت کیا ہے. یہ 3 مین آبجیکٹیوز ہیں جو اسپین جن پہ یہ تبدیلی کرنے جا رہا ہے. ایک ہے ورک پرمٹ، جو حصول ہے ورک پرمٹ کا، اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. آپ وہاں پر جو مقیم ہیں، جنہوں نے کسی کے لیے کام کرنا ہے، کسی کمپنی میں، مزدور طبقہ کہہ لیں، لیبر کہہ لیں، مطلب جس نے کام کرنا ہے کسی کمپنی کے لیے، کسی مالک کے لیے، یا جو انڈیویجولی جسے ہم فری لینس کہتے ہیں، یا اپنے لیے وہ کام کرنے چاہ رہا ہے. تو اسپین گورنمنٹ اب ان کو یہ سہولت دینے جا رہی ہے کہ ان کے ورک پرمٹ کے لیے ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں انہیں مزید فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان میں آسانیاں کریں گی. جو پرانی سختی تھی اسے ختم کی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس کی ایک کیٹیگری آتی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے جو اسپین میں جو ہائی ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اکثر اوقات انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی اسٹڈی مکمل کرتے ہیں تو انٹرنشپ میں انہیں کچھ پرابلمس ہوتی ہیں. اس کے بعد جاب کے حصول کی، نوکریوں کے حصول کے لیے انہیں پرابلمس ہوتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایسے سیکشن ان کو جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں کہ جو اسپیشل کیٹیگری ہوگی، جو اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ بھائی آپ اپنے سرٹیفکیٹس لائیں وغیرہ وغیرہ، آپ اپنا تعلیمی ریکارڈ دیں، اسپین میں آپ نے کیا کیا، کس شعبے میں آپ نے تعلیم کی، تو ہم آپ کو جاب کی تلاش میں وہ مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سارا ماڈیول پڑھ کے نا، مجھے حقیقت بات ہے کہ مجھے یہ بہت پسند آیا اسپین میں. تو اور تیسرے نمبر پہ ایک نئی ٹائپ کا اسپین کی حکومت ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ وہاں پر ان کے لیے وہ ایک ایشو کرنے جا رہی ہے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، تاکہ ان کو اس طرح کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ انڈیویجولی ان کی جو ہے تعلیمی قابلیت دیکھی جائے، ان کا انٹرسٹ دیکھا جائے، تاکہ اس کو ہر اس لڑکے کو، ہر اس بندے کو، ہر اس فرد کو اس کیٹیگری میں لا کے ان کو وہ کورسز کروائے جائیں اور ان کو وہ ٹریننگ دی جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو جاب دی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اسپیشل کیٹیگری کا جو انہوں نے ریزیڈنس پرمٹ ایشو کرنا ہے وہ اس کو ایشو کیا جائے. اچھا، اس میں جو ایک اور قابل تعریف بات وہ جو میں نے پڑھی، جو مجھے پسند آئی اسپین کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ اسپین کی حکومت اس بار انہوں نے مالکان کو
مطلب وہ ایمرجنسی ہائرنگ میں انہیں فری کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا جاب پورٹل، یا ایک کوٹا رکھا جاتا ہے، یا امیگریشن منسٹری کے ساتھ رجوع کر کے، یا امپلائمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، یا ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھرو، بھائی آپ کو یہ ہمیں یہ یہاں پر شارٹیج ہے تو ہمیں یہ بندہ چاہیے، تو وہ پھر اس لیگل پروسیس کو فالو کرتے ہوئے وہ ہائرنگ ہوتی ہے کسی بھی حوالے میں، پرائیویٹ کر لیں، گورنمنٹ لیول پہ کر لیں۔ اب اسپین کی حکومت نے کیا کیا کہ وہ چیزیں ختم کر دی ہے۔ اب فار ایگزامپل لے لیں، آپ کی کوئی شاپ ہے، یا آپ کی کوئی کمپنی ہے، یا آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کو کل ہی کوئی بندہ چاہیے، تو لازمی نہیں کہ آپ اب قانونی طور پہ پہلے وہ فالو کریں گے یا کسی کو ہائر کریں گے۔ اب ایمرجنسی آپ فوراً ہی کل آپ بندہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ چیزیں یعنی آپ کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ اب ایمرجنسی ہائرنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کل ہی اگر آپ کو بندہ چاہیے تو آپ کو لازمی نہیں کہ آپ کسی جگہ اپنے اشتہارات وغیرہ دیں، بڑے لیول پہ کئی گروپ کی صورت میں بندے چاہیے ہوتے ہیں، تو اب آپ کو اسپین کی گورنمنٹ یہ فری ہینڈ کرنے جا رہی ہے کہ آپ اب وہیں سے اگر کوئی ملتا ہے تو آپ اس کو بھی رکھ لیں۔ اب اس میں ایک تو اپنا کام جو ہے جو کرنا چاہتے تھے، اس سے آگے چلتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کئی انڈیویجول ایسے ہیں، آپ اسپین میں اگر مقیم مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ جانتا ہوگا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کہ کئی انہوں نے جو ڈیٹا کیا ہے کولیکٹ، اس میں انہوں نے بتایا کہ اسپین کے اندر کئی ایسے افراد ہیں جو اپنا کام انڈیویجولی کرنا چاہتے ہیں ایز اے فری لانس، یعنی وہ اپنا ایک بزنس کہہ لیں چھوٹے لیول کا وہ کرنا چاہتے ہیں، چلتے پھرتے بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شاپ کی صورت میں۔ تو ایک تو ہم نے ریکوائرمنٹس ان کے لیے آسان کر دی ہیں، کٹوتی کی ہے، تو یہ انشاءاللہ آتے دنوں میں میرے خیال میں تو یہ ہو جائے گا، یا ہو گیا ہوگا کچھ لیول تک، تو خیر وہ میں آپ کے ساتھ گائے بگائے انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو وہ اب جو فری لانس ہیں وہ اپنے انڈیویجولی طور پہ ان کی ریکوائرمنٹس کم ہو گئی ہیں تاکہ وہ رجسٹریشن کروا سکیں، اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے، ٹیکس نمبر جو ہے، اس کو پروفیشنل کر سکیں۔ یہ ایک اسپین کی گورنمنٹ کی بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری، اس پہ پھر آگے چلتے ہوئے انہوں نے ایک اور سہولت بھی دی کہ وہ دینے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس جو الاؤ ہی نہیں تھے 20 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا، اب انہوں نے الاؤ کر دیا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہے ان کے اپنے اخراجات بھی پورے ہو رہے تو انہیں 20 کی جگہ 30 گھنٹے دے دیے جائیں پر ویک، تاکہ وہ اپنے 30 گھنٹے تک وہ کام کر کے، تاکہ فائنینشلی ان کی پوزیشن تھوڑی سی وہ مستحکم ہو جائے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ان کے لیے پھر انہوں نے مزید آسانیاں کی ہوئی ہیں کہ ان کو پھر ورک پرمٹ جو ہے ان کا، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں اس کو کنورٹ کریں اپنے ورک ویزا میں، تو وہ اس کے لیے کافی سہولیات دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز جو میرے خیال میں آپ کا کوسچن بھی اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ بنتا ہے، لیکن تفصیل بتا دی آپ کو، وہ بھی اچھی بات تھی۔ ایک میں تو خیر اسپینش نہیں پڑھتا نہ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ہیڈنگ میں شامل ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ یہ ارائیگو، آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ارائیگو پارا لا فارماسیون، اگر میں غلط ہوں مجھے اسپینش پڑھی نہیں آتی، ان انگلش یہ اس کو کہہ لیں کہ آپ ارائیگو فار ٹریننگ اینڈ کورسز۔ یہ ایک نیا ریزیڈنس پرمٹ ایشو ہونے جا رہا ہے اسپین کی طرف سے، جو کہ 1 سال کا ہوگا، اور پھر اس کو رینیو آپ کر سکیں گے مزید 12 ماہ کے لیے۔ یہ ایک ارائیگو فار ٹریننگ ہے۔ اب اس میں انہوں نے کیا شرط رکھی ہے کہ جو بندہ 2 سال سے اسپین میں مقیم ہے، یا وہ کچھ کیٹیگریز میں وہ 6 ماہ سے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ شو کر پاتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، یا 2 سال کا اس کے پاس پروف ہے، تو اس کو مختلف کیس کو وہ مختلف کیٹیگری میں وہ اسٹڈی کر کے ان کو یہ 1 سال کا دیں گے ارائیگو فار ٹریننگ، جس کا مطلب یہی ہے، میں نے پیچھے بتایا کہ آپ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو نفسیاتی طور پر اس کا انٹرویو مطلب وہ اس کا ہوگا، اور وہ دیکھیں گے کہ اس بندے میں انٹرسٹ کیا ہے، تو اس کو پھر یہ اسپیشل قسم کا وہ جس محکمے میں یا جو چیز ٹریننگ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو وہیں پہ وہ ٹرین کرنا شروع کر دیں گے، اور 1 سال کا اس کو یہ پرمٹ دیں گے، تو اس کے بعد تاکہ وہ جاب کر سکے۔ تو یہ ایک امیگریشن، آپ اسے اوپن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے ایک شرط بھی رکھی ہوئی ہے کہ 2 سال کا رہائشی ثبوت وہ مانگیں گے، اور کچھ مقامات پر 6 مہینے سے کام کا ثبوت مانگیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ذیشان انور بھائی، امید ہے کہ جو یہ میں نے ایک موٹا ان شارٹ، تاکہ ویلاگ میرا پھر لمبا نہ ہو جائے، مجھے اور بھی خبریں ہوتی ہیں، تو یہ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ تو انشاءاللہ مزید آگے جو خبریں آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جلدی چلتے ہیں آگے۔ اچھا، بات اصل میں اس طرح ہے کہ
یورپین جو فریم ورک ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اب یہ اوپن امیگریشن، یہ وہ جو ہم نے ذہن میں خاکے بنائے ہوئے ہیں نا، اس طرح کی یہ دور دور تک کوئی بھی ملک ایسا کچھ نہیں کرتا. اب یہ یوں سمجھ لیں کہ سسٹم اپ گریڈ ہو گیا، ایک جدید طریقے سے اب وہ بندے جو ہیں ان کو لیگل کرتے ہیں، یا ایک جدید طریقے سے وہ نوکریوں کی جو جاب سیکنگ ہیں ورکرز ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں. وہ اب اس میں آپ جیسے اب پہلے امیگریشن کے ہوتے تھے، اب جاب سیکنگ ویزے میں اس کو آپ کہہ لیں، یا کچھ جو اسکیم چلتی ہیں ان میں کہہ لیں. تو یہ اب تھوڑا سا ماڈیول چینج ہو گیا. تو اب اصل میں سختی تو ہے کچھ مقامات پر، جیسے اب یہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے، جو ریفیوجیز کے لیے، اسائلم سیکرز کے لیے سختی ہیں، لیکن دوسری جانب انہوں نے سہولتیں بھی آہستہ آہستہ ممبر سٹیٹس جو ہیں یورپین، انہوں نے دینا شروع کر دی ہیں کہ ہمارے جو ممبر سٹیٹس ہیں کہاں پر کتنی شارٹیج ہے، تو ہم اس کو مختلف طریقوں سے ہائر کریں، چاہے وہ جاب سیکنگ ہے، چاہے کوئی وہ اسکیم ہے وغیرہ وغیرہ، یا کسی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھرو، یعنی مختلف جگہوں سے. اب سیم اسی طرح اب دیکھیں ڈنمارک کے حوالے سے ہم کہتے تھے پچھلے دنوں کہ بہت زیادہ انہوں نے سختی کی ہے، لیکن اب ڈنمارک کہتی ہے کہ ہم سختی تو کر رہے ہیں لیکن ہم سہولتیں بھی دے رہے ہیں. ہم نے اپنے ملک میں اب جو پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کی حصول کے لیے مزید ریکوائرمنٹس کم کر کے اسے آسان کر دی ہے. اب دوسری جانب انہوں نے سختی بھی کر دی ہے، اسائلم سیکرز کی اپلیکیشنز وہاں پر کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن دوسری جانب وہ ایک لیگل طریقے سے ہائر کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ڈنمارک نے حال ہی میں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کیونکہ میرے ساتھ اکثر دوست احباب وہ ذکر کرتے رہتے ہیں ڈنمارک کے حوالے سے. تو میں نے دیکھا کہ کئی بندوں کا انٹرسٹ ہے ڈینش لیبر سیکٹر میں آپ کہہ لیں. تو ابھی ایک پازیٹیو لسٹ کے نام سے ڈنمارک نے ایک ڈینش گورنمنٹ نے ایک وہ لسٹ جاری کی ہے، ڈینش ایجنسی فار انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ اینڈ انٹیگریشن SIRI کی جانب سے. یہ پازیٹیو لسٹ 1 جولائی کو پبلش کی گئی ہے، اور یہ جو اس میں شارٹیج بتائی گئی ہے اس لسٹ میں کہ ہمیں کیا شارٹیج ہے، اور یہ وہ لگاتار اب یہ نوکریاں وہ جو اگر کوئی خواہش مند اپلیکیشن دینا چاہے تو وہ یہ 31 دسمبر تک وہ اپلائی کر سکتا ہے ان تمام جابز میں. آپ کو جلدی بتاتا ہوں. ایک تو 2 ٹائپس ہیں اس لسٹ میں. ایک انہوں نے ڈینش گورنمنٹ نے ہائی ایجوکیشن کے لیے دی ہے، اور ایک سکلڈ ورکر کے لیے دی ہے. آلموسٹ سیم کیٹیگریز ہیں. 45 کے حوالے سے جاب ٹائٹل جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں ہیں، اور سکلڈ ورکر میں 46. یعنی ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پروفیشن ہے اس میں سوشل فیلڈ ہے، نیچرل سائنس ہے، انجینئرنگ اس کا شعبہ ہے، ہیلتھ کیئر ہے، ٹیکنیشین، ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن ہے، اور اکنامکس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے اینڈ سیل، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، لا ہے، سوشل سائنس اینڈ کلچر. تو نیچرل سائنس اور انجینئرنگ میں نے میری 1-2 لڑکوں سے بات بھی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ تھے وہ دوست ہمارے بڑے اچھے، میری اکثر ان سے بات ہوتی ہے، تو وہ انجینئرنگ میں تھے. تو یہ ان کے لیے بھی کافی ہیلپ فل ہوگا پاکستان سے. تو خیر انجینئرنگ میں پروڈکشن انجینئر ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے، کنسٹرکشن انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، آرکیٹیکچرل ٹیکنالوجی اینڈ کنسٹرکشن مینیجر، اس کے بعد انوائرمنٹل انجینئرنگ اور انرجی انجینئرنگ. یہ سارے وہ ہیں کہ جو اس وقت آپ 31 دسمبر تک ان شعبوں میں آپ ڈینش کے لیے ڈنمارک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیچنگ میں پھر آگے آپ آ جائیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے شارٹیج لسٹ میں دیا ہوا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، بزنس کالج ٹیچر ہیں، پرائمری اسکول ٹیچر ہیں، چائلڈ کیئر ورکرز ہیں، اور سوشل ایجوکیشن ورکرز ہیں، میوزک ہیں، میوزک ٹیچرز وغیرہ. تو یہ انہوں نے یہ ڈنمارک کی حکومت نے جو لسٹ شائع کی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ پازیٹیو لسٹ اسکیم. اب یہ اسکیم ہے جو 31 دسمبر تک ڈنمارک میں چل رہی ہے، اور آپ کو یہ ان مختلف جگہوں پہ وہ آپ اگر جاب نوکری کی تلاش میں ہے تو ان جگہوں ان شعبوں میں آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ جو چیز ہے، اب مختلف مقامات پر مختلف نوکریاں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. کوئی اسکیم کے تحت ہائر کر رہا ہے، کوئی ویزوں کے تحت ہائر کر رہا ہے. تو ایک اور بڑی ہیلپ فل جو مجھے جو خبر ملی، میں نے سوچا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی یہ حال ہی میں
اسی سال اسی ماہ یوروسٹیٹ کی طرف سے ایک فگر ایشو ہوئی، سوری، اب اس یوروسٹیٹ کی جو فگر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں یورپ میں موو کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں، تو انہوں نے ایک پرسنٹیج کے حوالے سے فگرز دی یوروسٹیٹ کی جانب سے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کون سے ایسے طبقے ہیں جس میں آپ آ سکتے ہیں، یعنی کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں آپ اپلائی کریں تو زیادہ چانسز ہیں نوکری کے. اس میں 25% جو ہے وہ برتری رہی. سب سے زیادہ جو اس وقت مانگ ہے وہ فوڈ پریپریشن میں، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کے حلقے میں زیادہ جابز ہیں. پھر 15% جو ہیں وہ پرسنل سروسز گروپ جو ہیں، اب جن میں آپ ٹریول اٹینڈنٹس کہہ لیں، گائیڈز کہہ لیں، کنڈکٹرز کہہ لیں، کک جو ہیں وہ ہیں، ویٹرز ہیں، بار ٹینڈرز ہیں، بیوٹیشنز ہیں، ہیئر ڈریسرز ہیں، اور بلڈنگ جو ہیں، یہ کنسٹرکشن میں یہ چیزیں سب سے زیادہ ہیں جو اس وقت جن میں آپ، اور باقی جو اوپر میں نے آلریڈی گنی ان میں سے کچھ پرسنٹیج ہیں وہ ساری ان میں مزدور طبقے میں یہ چیزیں ہیں جن کو مستقبل کے لیے اگر آپ موو ہونا چاہیں یورپ میں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس چیز کی مانگ ہے. اب اینڈ پہ وی آج کافی لمبا میرے خیال میں ہوتا جا رہا ہے، تو اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرمنی میں کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کئی مقامات پر جرمنی میں، جو میں نے پچھلے سے بہت پرانے ویلاگ میں کہا تھا، بہت پرانے تو نہیں، 2-3 ماہ پرانا تھا، کہ یہ جرمنی میں قانون وہ جو گریس سے گئے ہوئے تھے 40,000 سے لگ بھگ اپلیکیشن جن کے پاس یہاں پر ریفیوجی سٹیٹس تھا اور وہ پاس ہوا نہیں ہوا، تو انہوں نے سیکنڈ جو ظالم جو سیکرز تھے انہوں نے اپنی ایک اپلیکیشن جو تھی اس کی جرمنی میں جا کر، تو وہ وہاں پر پینڈنگ ہو گئی، ان کا نہ ہاں میں آیا جو اپنا نام ہے. تو حال ہی میں انہوں نے جرمنی نے ان میں سے کئی تعداد جو تھی ان کو، جن کے پاس گریس کا پہلا سٹیٹس تھا ریفیوجی سٹیٹس، تو وہ ان کو پھر وہاں پر اپلیکیشن ان کی ایکسیپٹیبل ہوئی، انہیں وہاں پر اسائلم جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کی گئی، انہیں سٹیٹس پھر ایشو کیے گئے. تو اس کے بعد اب ایک نیا جو قانون جس کے تحت یہ 1 لاکھ سے زائد جو امیگرنٹس ہیں وہ ان کو مختلف حوالوں سے وہ لیگل کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ وہ انہوں نے لفظ یوز کیا ٹالریٹڈ فارنرز، کہ یعنی یہ جولائی 6 کو اپروو ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. یہ اس کے بارے میں جو فیڈرل منسٹر ہیں نینسی فائزر، انہوں نے بل گورنمنٹ کو جو پیش کیا تھا، یہ سارا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اس کو اپروول ملی. اب ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اس کو باقاعدہ منظوری ملے، جس کے چانسز بن رہے ہیں، کیونکہ آفیشلی طور پر اگر اسے ہم مانیٹر کریں تو جو گورنمنٹ لیول پہ کافی حد تک اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کو ایک اچھے انداز سے دیکھا جا رہا ہے، موڈیول تیار کیا جا رہا ہے. تو ہوا کیا کہ اس بل کو جو 3-4 ان کی جو مین کیٹیگریز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس بل کے تحت جو وہاں پر 5 سال سے جن کے پاس پروف ہے وہ دکھا سکیں کہ ہم 5 سال سے اس جگہ پہ مقیم ہیں، تو اور ان کے پاس ان کے اوپر کوئی سیریس کرائم کا کوئی ایشو نہیں، تو ان کو وہ لیگل کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ایک اور بھی چھوٹ دی ہے کہ کرائم میں یہ جو چھوٹے موٹے فائن یا کوئی چھوٹی موٹی چلتے پھرتے کوئی فائن ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مانیٹر کریں گے کہ کون سی کیٹیگری کا کرائم ہے اور کس کیٹیگری میں ہم آپ کو لیگل کر سکتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 سال کے ثبوت پر وہ لیگل کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ سہولتیں دینے جا رہے ہیں ینگسٹرز کو جن کی عمر 27 سال یا 27 سال سے کم ہے، اور وہ ویل انٹیگریٹڈ، مطلب سوسائٹی میں ایک اچھے طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جن کو ایک شوق ہے، وہ جرمن سیکھ رہے ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا اچھی مطلب جاب کر رہے ہیں، اور ان کا کریکٹر بھی ٹھیک ہے، کلین. تو وہ بھی ان کو جو ینگسٹرز ہیں ان کو وہ لیگل کرنے جا رہے ہیں اسپیشل. ایک اور جو تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو مین پرابلم ہے، ہمیں شارٹیج رہتی ہے
اکثر جرمنی میں، تو وہ ان شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے یہ جو کیٹیگری تھی، یہ پڑھ کر میں خود بڑا حیران، تو خیر کیا ہوا، اچھا لگا کہ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں یہاں پر، کیونکہ ابھی انہوں نے یہ جو میرے پاس پیراگراف ہے اس میں لکھا تھا جو وہاں پر ہائی اسکلڈ ورکر ہیں وہ اپنی خاندان یعنی اپنی وائف کے جو ویزا لگواتے ہیں پاکستان سے، تو وہ ان کی وائف کو لینگویج کی شرط ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس قانون اس کے اپروول کے بعد وہ شرط جو ہائی اسکلڈ ورکر ہیں جرمن میں، وہ اگر اپنی فیملیز اپنی وائف کو بلانا چاہتے ہیں تو ان کی وائف پر یہ لینگویج کی شرط ختم کر دی جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی اس سے منسلک ہے جس پہ وہ ہر ایک کے لیے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اس پہ کلیئر میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، آتے 2-3 دنوں میں ہو سکتا ہے پتہ چل جائے کیا یہ صرف مخصوص جو ہائی اسکل ورکر ہیں ان کی وائف کے لیے یہ شرط ہے، یا سبھی جو مطلب لیبر طبقہ کہہ لیں یا تھوڑے جو سیمی اسکل کہہ لیں یا جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں مزدوری طبقے میں آتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنی وائف کو بلانا چاہتا ہے یا ان کی وائف کے لیے بھی یہ ویزے کی شرط ختم ہو گئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو ان کی یہ شرط جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد ایکسس تمام جتنے جو اسائلم سیکر ہیں، تمام اسائلم سیکر جو وہاں پر متلاشی ہیں سیاسی پناہ کے، ان کو ایکسس گرانٹ کیا جائے تاکہ وہ مختلف جگہوں پر انہیں ٹرین کیا جائے، وہی جو اسپین کرنے جا رہا ہے، اور ان کو پھر اس کے کورسز کرائے جائیں، پھر اس کے مطابق ان کو وہاں پر جاب پہ سیٹ کیا جائے اور ان کو ایک اسٹے پرمٹ ایشو کیے جائیں۔ تو اس کے بعد کرمینل جو ہیں وہ ریکارڈ چیک کریں گے ہر ایک کے، چھوٹا کرمینل اگر کوئی کسی کو چھوٹی موٹی کوئی سزا یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی جرمانہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو درگزر کر دیں، اور جو بڑے لیول کے ہیں تو ان کو خیر معافی نہیں ملے گی۔ تو چھوٹے موٹے جو کرائم ہیں ان کو وہ مختلف حساب سے وہ ڈیل کریں گے کہ کس لیول کا کرائم اور کس لیول کی وہ آپ کی حل کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس ساری چیز میں مجھے جو چیز پسند آئی کہ اکثر اوقات ہمارے فارنرز جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مطلب ہلکے میں ایک چیز کبھی کبھی سننے میں ملتی ہے کہ سویڈن ایک لحاظ سے کافی آئیڈیل کنٹری ہے، جن کے پاس لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ ہوتے ہیں، EU یا EEC کہہ لیں، ابھی ماکرون جسے ہم یونان میں کہتے ہیں، تو وہ سویڈن میں جو ہے ان کو جب جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سویڈن چلا جایا جائے، تو کیونکہ وہاں پر ہمیں سٹارٹ اپ کے لیے لینگویج کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سارے وہاں پر انگلش کی ان کی بڑی اچھی ہے انگلش، اور وہ انگلش میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک جو فیملی کے حوالے سے زیادہ ابہام بنا ہوا تھا کہ لوگ سویڈن کی طرف زیادہ چھکی کرتے تھے کہ وہاں سے ہم اپنی وائف کو منگوانے کے میں آسانی ہوتی ہے، انہیں سویڈن لینگویج نہیں کرنی پڑتی پاکستان سے۔ یہ 2 چیزوں کے لیے سویڈن جو تھا وہ ایک آئیڈیل تھا۔ اب پرسوں انہی دنوں میں یہ چیزیں ساری کی ساری جرمن نے اٹھا کے امپلیمنٹ کر دی ہیں اپنے اس لاء میں، جو فیڈرل گورنمنٹ نے تو منظور کر لیا، اب پارلیمنٹ سے منظوری کی ہم جو ہے وہ تھوڑے سا ویٹ میں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ فیملی کا جو ویزا ہے اس کی شرط ختم کرنے کے لیے کہہ دیا، اور دوسرا انگلش کو وہ سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ آفیشلی استعمال کرنے میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو آفیسز میں، آرگنائزیشنز میں، تمام ایسی جگہوں پہ ہم انگلش جو ایز اے سیکنڈ لینگویج وہ یوز کریں گے۔ یعنی اب وہ چیز ہم سویڈن کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جرمنی بھی آتے دنوں ہمیں وہاں پر بھی لینگویج کا ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ ڈکلیئر کر دی جائے گی انگلش بھی ایز اے سیکنڈ لینگویج۔ تو امید ہے میں جو آج کا وی لاگ آپ کے لیے لایا ہوں انفارمیٹیو وی لاگ ہی ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔